हेलो एवरीवन। इंसान प्लेनेट अर्थ पर रूल कर रहा है और इसके रूल करने में जिन फैक्टर्स ने मेजर कंट्रीब्यूशन की है उसमें से एक हमारी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है। ये हमारी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का नतीजा ही था कि हम बड़ी बड़ी पॉपुलेशन, कंट्रीज़, आर्मीज़ और इकोनॉमीज़ डेवलप कर सके। इसके बरक्स जो दूसरे जानवर, जैसे मैंने एक पिछली वीडियो में बताया कि हमसे फिज़िकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं लेकिन दे आर नॉट as intelligent as we are. They do not communicate as effectively as we do. So that is the reason कि हम बड़े बड़े ग्रुप की सूरत में इस्टेब्लिश कर सके। हमने बायोलॉजिकली देखा है कि जो जानवर हैं वो अपने कम्युनिकेशन की जो लिमिट है उसकी वजह से 100, 150 या फ्यू हंड्रेड से बड़ा ग्रुप इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। उनकी कम्युनिकेशन इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती कि वो इससे बड़े ग्रुप को चला सकें। लेकिन इंसान जो है वो मिलियंस के ग्रुप्स को एट ए टाइम एक ही सिंगल कमांड के तहत फॉलो करवा सकता है। आर्मीज इसकी बड़ी बेहतरीन एग्जांपल है। प्रोफेशन कोई भी हो उसमें इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का डिसाइसिव रोल होता है हमारी प्रोग्रेस में, हमारे टारगेट्स को अचीव करने के लिए। कम्युनिकेशन के दो कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट है दूसरों को समझना, दूसरे क्या चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी कंपनी में हैं, आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और आप स्टूडेंट हैं, स्कॉलरशिप इंटरव्यू में जा रहे हैं, आप जॉब के लिए इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो अब जो दूसरी पार्टी है जहाँ पर भी उसका वो क्या चाहते हैं आपको पहले इसको समझना ज़रूरी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसमें अच्छे हैं तो यू कैन प्रेजेंट योर सेल्फ द वे दे वांट यू टू प्रेजेंट, I mean to the customer, to the interviewers or to the professor who is going to give you funding for your PhD or MS. इसी तरह इंटरव्यू में जो लोग आपको जॉब देने वाले हैं वहाँ पर भी इफ़ेक्टिवली पहले उनको अंडरस्टैंड करना। और दूसरा कंपोनेंट है कि आप इफ़ेक्टिवली अपनी थॉट्स, अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी चीज़ों को विद इन नो टाइम, और जो भी टाइम आपको प्रोवाइड किया जाए उसमें इफ़ेक्टिव में उनको कम्युनिकेट कर सकें। ऐसा आम तौर पर होगा कि एक जैसी सीवीज़ वाले, एक जैसी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन वाले लोग इंटरव्यू में अपीयर होंगे फॉर वन सीट, लेकिन सेलेक्ट उनमें से एक होगा। तो उसकी क्या रीज़न होगी? जो उस वक्त जो टीम होगी उनको बेटर कन्विंस कर सकेगा कि मैं वन वे और अनदर आई एम बेटर दैन दी अदर। सो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपनी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन पर तवज्जो दें और उसको बेहतर करें। तो इस हवाले से जो आज की वीडियो है वो स्पेशली ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में फॉरेन प्रोफेसर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू ईमेल्स टू आस्क देम फॉर द स्कॉलरशिप और टू गेट अ पोजीशन इन देयर लैब। तो इसकी वीडियो का ये पहला कंपोनेंट है जो सबसे अहम है कि जब हम किसी प्रोफेसर से कम्युनिकेट करते हैं तो द मोस्ट ईजीएस्ट वे टू कम्युनिकेट विद दैट प्रोफेसर इज़ यूजिंग द ईमेल। अब उस ईमेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, हम उन सबको वन बाय वन देखेंगे, लेकिन सबसे पहली चीज़ जिसकी तरफ आपको ध्यान देना है वो है लैंग्वेज ऑफ द कम्युनिकेशन। व्हाटएवर लैंग्वेज यू आर गोइंग टू यूज़ टू कम्युनिकेट विद द अदर पर्सन, यू मस्ट बी, इफ़ यू आर नॉट बेस्ट एट दैट, यू मस्ट बी गुड एट दैट। क्योंकि अगर आप लैंग्वेज में अच्छे नहीं हैं तो आप अपनी थॉट्स को, अपनी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से या एटलीस्ट अंडरस्टैंडेबल वे में कन्वे नहीं कर सकते। इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है। दुनिया में बहुत कम, अमेरिका और इंग्लैंड जो हैं जहाँ जिनकी ये मदर लैंग्वेज है, ऐसे बहुत सारे दुनिया के मुल्क हैं, हंड्रेड्स ऑफ कंट्रीज़ जिनकी मदर लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, लेकिन ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो एज ए बिकॉज हमारे लिए तो इंग्लिश एक फ़ॉरेन लैंग्वेज है ना, एक सेकंड लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी चूँकि हम कम्युनिकेट करने जा रहे हैं तो अगर हम इसमें अच्छे नहीं होंगे तो हम इंटरनेशनली कम्पीट नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना। अब लैंग्वेज इम्प्रूव करने के डिफरेंट वेज़ हैं, फ्यू टिप्स मैं आपको देता हूँ, लेकिन एक्चुअली यू नीड टू डू मोर दैन दैट एंड इट्स नॉट गोना हैपन इन अ कपल ऑफ वीक्स और कपल ऑफ मंथ्स। यू नीड टू स्पेंड इट एटलीस्ट 1 year. You have that time because you are a university student at the moment, because that's my target audience at the moment. तो किस तरह से इम्प्रूव करना है? बुक रीडिंग करें ज़्यादा से ज़्यादा। एक तो साइंटिफिक बुक्स हैं वो आपने अपनी, दूसरी बुक्स आपने रीड करनी है, उसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। तो आपकी वोकेबलरी बढ़ेगी, आपको एक्सप्रेशन समझ आएगा कि चीज़ों को किस तरह से बयान किया जाता है। तो आपने इस हवाले से, इस नीयत से बुक पढ़नी है कि मैंने इससे एक्सप्रेशन सीखना है, मैंने इससे लैंग्वेज सीखनी है। मूवीज़ देखें, छोटे बच्चों वाली मूवीज़ देखें, एनिमेटेड मूवीज़ देख से स्टार्ट करें। उसमें बहुत ही खूबसूरत और सिंपल लैंग्वेज यूज़ की जाती है, राइट। तो उसमें ऐसी कोई टर्म्स यूज़ नहीं की जाती जो ऑफेंसिव किस्म की हो, क्योंकि वो मूवीज़ बच्चों के लिए बनाई जाती हैं। तो आप उन मूवी से स्टार्ट करें और
تاکہ آپ کو ایسی ٹرمز کی ہیبٹ نہ ہو جو پولائٹ نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ نے اس نیت سے مووی کو دیکھنا ہے. وین اب آپ کے پاس ووکیبلری بھی آ گئی اور آپ نے مووی سے دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ پروننسیشن سیکھیں گے، جو بڑا امپورٹنٹ ہے. سم ٹائمز آپ نے دیکھا ہے کہ ہم پیپل اراؤنڈ اس دے یوز سم فنی دے سے سم فنی پروننسیشنس، اینڈ ہم نہ بھی چاہیں تو ہمیں ہماری ہنسی نکل جاتی ہے. اب جو انٹرویو میں بندہ بیٹھا ہے یا جو فورن پروفیسر ہے، اگر اس کی ہنسی نکل گئی تو آپ کے کانفیڈنس کی ایسی تیسی پھر جائے گی اور یو وونٹ بی ایبل ٹو گیو یور بیسٹ ایٹ دیٹ مومنٹ. تو اس لیے آپ نے اس کو کرنا ہے، پروننسیشن کو خاص دھیان دینا ہے، اینڈ دیٹس واٹ یو کین گیٹ فرام دا موویز. ایک اور بات کا خیال رکھنا ہے، سیکھ لیا آپ نے، آپ سیکھ رہے ہیں، پریکٹس کریں. اپنے قریب لوگوں کے ساتھ، کزنس، بہن بھائی، کلاس میٹس، فرینڈس، ٹیچرس، ان کے ساتھ پریکٹس کریں. وہاں پر مسٹیکس ہوں گی ڈیورنگ دا پریکٹس، کوئی بات نہیں. جب چھوٹا بچہ بولنا شروع کرتا ہے بہت ساری مسٹیکس کرتا ہے، اور وین وہ کیوٹ ورڈز کہتا ہے تو جو دوسرے لوگ ہیں اس پہ ہنستے بھی ہیں، تو اصل میں وہ آپ نے یوں سمجھ لیں کہ انہیں آپ پہ پیار آ رہا ہے ایسا کرتے ہوئے. تو آپ نے اس سے شرمانا نہیں ہے. اور ایک بات، امپریس کرنے کی کوشش نہیں کرنی ہے، کیونکہ ابھی آپ خود سیکھ رہے ہیں. تو امپریس کرنے کی سٹیج سے آپ کو جو آپ کا آڈینس ہے ان کا جو فیڈ بیک ہوگا وہ اتنا اچھا نہیں ہوگا، جس سے آپ ڈسکریج ہوں گے. تو اب اس کے ایڈڈ بینیفٹس کیا ہیں لینگویج امپروو کرنے کے؟ میں نے کہا بک ریڈنگ کرنی ہے. تو پچھلی میں نے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا جو مائنڈ ہے اس کے اندر انٹیلیجنس امپروو ہوتی ہے، انٹر نیورن کنیکٹیوٹی بڑھتی ہے بک ریڈنگ سے. اس سے ہمارے مائنڈ کی سٹوریج، نیو ورڈز ریڈنگ سے سٹوریج بڑھے گی، اس سے آپ کو جنرل نالج آئے گا. موویز دیکھنے سے آپ کو پروننسیشن بہتر ہوگا، اس سے آپ کا کانفیڈنس بھی بڑھے گا. تو آپ زیادہ ایکسپریسو ہو سکیں گے، آپ چیزوں کو زیادہ بہتر طور پر کہہ سکیں گے. تو یہ اس کے ایڈڈ بینیفٹس ہوں گے. اور جب آپ پریکٹس کے لیے دوسروں سے زیادہ کمیونیکیٹ کریں گے تو آپ دوسروں سے بھی کچھ نہ کچھ سیکھیں گے یا دوسرے آپ سے کچھ سیکھیں گے. تو یہ اس کام کے ایڈڈ بینیفٹس ہیں. اب آتے ہیں جو ہم نے بات جس کے لیے شروع کی تھی، رائٹنگ ای میل. تو اس کا پہلا کمپوننٹ تھا دا لینگویج وچ یو آر گوئنگ ٹو یوز ٹو کمیونیکیٹ ود. تو اف یور لینگویج از ناٹ گڈ تو باقی کی چیزیں جو ہیں وہ یوز لیس ہو جائیں گی. تو آپ نے اپنی لینگویج کو امپروو کرنا ہے اس میں. تو ای میل لکھتے کے لیے سب سے پہلی چیز، جب آپ یو کریٹ یور ای میل آئی ڈی، کریٹ ود یور اون نیم. میں نے آئی ہیو سین مینی فنی ای میل آئی ڈیز، مولی ڈولی @hotmail.com، رائٹ، اور cool_, وکینو، اور اسی طرح سے پرنسس زینیا. وائی یو ڈونٹ یوز یور اون نیم ٹو کریٹ یور اون ای میل آئی ڈی؟ وائی ڈونٹ یو ڈو دیٹ؟ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں، یہ آپ نے نہیں کرنا. دوسری بات، ابھی تقریباً پاکستانی سبھی یونیورسٹیز جو ہیں آلموسٹ انسٹیٹیوشنل ای میل آئی ڈی دیتی ہیں. تو آپ کوشش کریں کہ انسٹیٹیوشنل ای میل آئی ڈی دیں. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ وین یو سینڈ دیٹ ای میل ٹو دی ادر گائے، تو پروفیسر جو ہیں تو ان کی چونکہ ای میل انسٹیٹیوشنل ڈومین پہ ہوتی ہیں، تو سم ٹائمز وہ یاہو یا ہاٹ میل یا ایون جی میل کی بھی وہ ان کے جنک فولڈر میں یا اسپیم میں چلی جاتی ہیں. ان کا سسٹم آٹومیٹکلی دیکھ لیتا ہے کہ یہ آئیڈینٹیفائڈ ڈومین نہیں ہے. تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ انسٹیٹیوشنل ای میل آئی ڈی ہو آپ کی. تیسری چیز، اگر وہ انسٹیٹیوشنل ای میل آئی ڈی نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ جی میل کی ای میل آئی ڈی ہو جو آپ کے اپنے نام پہ ہو. تو وہ بھی جو سسٹم اسکریننگ فلٹریشن سسٹم جو ہیں، فلٹرس جو ہیں، آئی ہوپ کہ وہ جنک میں یا اسپیم فولڈر میں نہیں جائے گی. اب اگلی چیز، کس پروفیسر کو ای میل لکھنی ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کس کو؟ یوزلی اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ 200 پروفیسر کی لسٹ اٹھائی، ایک ای میل لکھی اور ان کو بھیج دی. اس سے ان کو ایکسیپٹنس لیٹر مل بھی جاتا ہے، لیکن اس کا ایک نقصان ہوتا ہے. یہ جو آپ نے کام کیا ہے نا، یہ پروفیشنل نہیں ہے. جو پروفیشنلی رینونڈ پروفیسر ہیں، اچھی یونیورسٹیز میں، اچھی لیبز میں بیٹھے ہیں، ان میں سے کسی نے آپ کو اس جنرل ای میل کا رسپانس نہیں دینا. کس نے رسپانس دینا آپ کی ای میل کا؟ جس کے پاس کوئی اسٹوڈنٹ نہیں آ رہا، جس کو زیادہ اسٹوڈنٹس نہیں مل رہا ہے، اس نے آپ کو رسپانس دینا ہے. تو اب کیا ہوگا، آپ سلیکٹ ہو جائیں گے، لیٹر بھی مل جائے گا، لیکن آپ کو لیب میں جا کے وہاں پتہ چلے گا کہ آپ نے اچھی لیب چوز نہیں کی. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کا فیوچر سارا اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے، وہاں سے چھوڑ بھی نہیں سکتے. اس لیے اگر ایسا کرنا ہو تو دس از دی لاسٹ آپشن. دا فرسٹ آپشن یہ ہے کہ ناک ایٹ دا رائٹ ڈور، صحیح پروفیسر. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو آپ نے ایم ایس کیا ہے، جو آپ نے بی ایس کے اندر کوئی چھوٹا موٹا پروجیکٹ کیا ہوگا، تو اس کام سے ریلیونٹ جو پروفیسرز ہیں ان کے انسٹیٹیوشنز دیکھیں، ان کی رینکنگ دیکھیں، ان کی لیبس کے ویب سائٹس پر جائیں، اس کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں، اور پھر ایک جو آپ کے انٹرسٹ کا پلان ہے وہ ڈرا کریں. 2 پیجز کا ایک پرپوزل بنائیں اس پروفیسر کی لیب سے ریلیونٹ. اب وہ پرپوزل کیسے بنانا ہے، اس پرپوزل کے کیا کنٹینٹس ہونے چاہیے، اس پر میں سیپریٹ ویڈیو اپلوڈ کروں گا تاکہ اس ویڈیو کو ہم زیادہ لمبی ہونے سے بچا سکیں.
تو وہ آپ نے 2 پیج پرپوزل بنانا ہے. اس کے بعد آپ نے پروفیسر کو ای میل لکھنے بیٹھنا ہے. تو سبجیکٹ ای میل کا آپ نے لکھنا ہے جو بالکل شارٹ اور کلیئر ہونا چاہیے. ابھی میں آپ کو ایگزامپل دکھاتا ہوں. اس کے بعد آپ نے ای میل کے کنٹینٹ میں کیا لکھنا ہے, 2-3 چیزیں لکھنی ہیں, وہ میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں. اس کے بعد ای میل کو اینڈ کیسے کرنا ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں. اور ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ ای میل میں آپ کے سگنیچر بھی ہونا چاہیے نیچے جو کلیئرلی آپ کو بتا سکے. تو یہ یہاں پر ایک سیمپل ای میل جو ہے وہ میں نے آپ کے لیے ڈرا کی ہے. یہ سیمپل ہے, یہ آئیڈیل نہیں ہے, اس سے بہتر بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلی بات جیسے سبجیکٹ ہے تو سبجیکٹ میں ہم نے یہاں پہ لکھا ہے کہ ریکویسٹ ٹو جوائن مائکروبیل بایو ٹیکنالوجی گروپ. تو یہ اس پروفیسر کا گروپ جس کو آپ ای میل لکھ رہے ہیں تو اس کے گروپ کا آپ نے نام لکھنا ہے. اس سے کیا ہوگا, جو اس کی یونیورسٹی کے فلٹرز ہیں وہ آپ کی ای میل کو ایز اے ایلین سورس آف انفارمیشن نہیں لیں گے, وہ اس کو نارمل لیں گے. دوسرا, آپ نے اس پروفیسر کا نام ضرور لکھنا ہے. اس سے بھی فلٹرز جو ہے وہ جان لے گا کہ بائی نیم ای میل آئی ہے تو رائٹ فلی اس پروفیسر کو ہی آئی ہے. ٹھیک ہے, تو اس پروفیسر کا میں نے فرضی یہاں پر نیم لکھا ہے, ڈیئر پروفیسر جان ایس نیلز. تو ڈاکٹر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, پروفیسر از انف. ٹھیک ہے, اب آپ نے ای میل کے کنٹینٹ پہ آ جانا ہے. تو کنٹینٹ میں آپ نے بتانا ہے کہ آئی ایم ورکنگ آن دیٹ ایریا. وہ اسپیشل ایک سینٹینس ہے, میں نے یہاں پہ سیمپل لکھا, ویڈیو میں بعد میں دیکھ سکتے ہیں کہ میں میٹابولک انجینئرنگ جو ہے وہ یسٹ کی ٹو پروڈیوس دیٹ کیمیکلز اس پہ کام کر رہا ہوں ود اے اسپیشل فوکس آن XYZ. تو اس کے لیے میں نے ایک ریسرچ پلان بنایا ہے اور وہ ریسرچ پلان میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. تو اس کے لیے مجھے آپ اپنی اویلیبلٹی بتائیے کہ ای میل, اسکائپ, یا جیسے چائنیز پروفیسر ہیں وہ وی چیٹ یوز کرتے ہیں تو آپ اسکائپ کی بجائے ای میل یا وی چیٹ کہہ سکتے ہیں. امریکن پروفیسرز جو ہیں وہ اسکائپ, یورپین پروفیسر بھی اسکائپ پریفر کرتے ہیں. تو آپ انہیں کہیں کہ ای میل اور اسکائپ, آئی ایم اویلیبل. آپ مجھے اپنی اویلیبلٹی بتائیے کہ جو میں نے ریسرچ پلان بنایا ہے اس کی بارے میں فردر ڈسکس کرنے کے لیے. اب اس میں آپ نے کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں لکھنی, آپ نے اس میں کوئی سی وی اٹیچ نہیں کرنی, نہ ہی سی وی سینڈ کرنی ہے. اگر آپ نے پہلی ای میل میں اٹیچمنٹ بھیجی, بہت زیادہ چانس ہے کہ وہ اس کے جنک فولڈر میں چلی جائے گی اور آپ اس کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے. رائٹ, اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کا جو کائنڈ رسپانس ہوگا. فار ایگزامپل میں نے یہاں اسٹیٹمنٹ لکھ لیا کہ وڈ یو بی کائنڈ انف ٹو گیو می این اپرچونیٹی ٹو فردر ڈسکس دی ڈیٹیلز آف ریسرچ پلان اینڈ ادر ریلیٹڈ تھنگس اینڈ آئی ایم اویلیبل فار دا ڈسکشن اکارڈنگ ٹو یور اویلیبلٹی وایا اسکائپ اور وی چیٹ اور واٹس ایپ وٹ ایور ایز پر یور کنوینئنس. یہ میں نے اسٹیٹمنٹ لکھی, آپ اس کو دیکھیے گا ویڈیو میں. اور آخر میں لکھا کہ یور کائنڈ رسپانس ول بی ہائیلی اپریشیٹڈ. اور پھر نیچے لکھا تھینکنگ ان اینٹیسپیشن, پھر اپنا نام, اپنا MS بایو ٹیکنالوجیز. میں نے فرض کیا ہے کہ میں نے PhD کے لیے ای میل لکھی ہے تو میں لکھا ہے MS بایو ٹیکنالوجی, بیکٹ میں آگے لکھا اسپیشلائزڈ ان میٹابولک پاتھ وے انجینئرنگ. تو ایکچولی میں آپ اس کو کیا دے رہے ہیں, آپ اس کو اپنی پریویس کوالیفیکیشن دے رہے ہیں, آپ اسے اپنی ایکسپرٹیز دے رہے ہیں اور آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ میں PhD ایپلیکنٹ ہوں. اوکے, اور ای میل کنٹینٹ میں جو میں نے یہاں پر بیان کیا, آپ نے 2 چیزیں فوکس کرنی ہیں. پہلی, صرف اسپیسیفک ریسرچ انٹرسٹ بتانا ہے اپنا. دوسری, یعنی کہ جس کا کمپوننٹ ہوگا کہ میں نے اس میں انٹرسٹڈ ہوں اور وہ اس پروفیسر کا ہونا چاہیے ایگزیکٹلی جو کام کرتا ہے, اسی پروفیسر کو آپ نے ظاہر ای میل لکھنی ہے. اور اس کے اندر آپ بتائیں گے کہ میں نے ریسرچ پلان بنا لیا ہے, تو اب مجھے آپ سے ٹائم چاہیے, آپ بتائیں گے, کیونکہ یو ہیو ٹو کیپ دس ای میل ایز شارٹ ایز پاسبل بیکاز گڈ پروفیسرس آر ریئلی بیزی, دے ڈو ناٹ ہیو انف ٹائم ٹو ریڈ یور لانگ ای میل اور اٹیچمنٹ سی وی وغیرہ. اب اس پروفیسر کا جو رسپانس آئے گا نا, اس سے آگے اسٹوری شروع ہوگی. اب پروفیسر کا رسپانس کیا آ سکتا ہے, وہ یہ کہہ سکتا ہے آپ کو کہ میں نہیں کرنا چاہتا, آپ اس میں میرے پاس پہلا رسپانس کے جواب ہی نہیں آیا. اگر جواب نہیں آتا آپ نے پھر کیا کرنا ہے, آپ دوبارہ ای میل کریں, تیسری بار, چوتھی بار ای میل کریں. اگر اف یو آر اسٹل انٹرسٹڈ میک اے فون کال ٹو دیٹ پروفیسر کہ میں نے آپ کو ای میل سینڈ کی تھی, اور اسے یہ نہیں کہنا کہ آپ نے جواب ہی نہیں دیا. اس کو آپ نے کہنا کہ آئی ایم افریڈ کہ مائی ای میل از ناٹ ریچنگ یو مے بی ڈیو ٹو دا سیکورٹی ایٹ یور ڈومین اور سروس پرووائڈر, تو اس لیے نا مجھے آپ سے مجھے آپ سے ٹائم لینا ہے, مجھے آپ سے یہ بات کرنی ہے. کچھ نہیں ہوگا, اس نے گولی نہیں مار دینی ہے آپ کو, کچھ نہیں, زیادہ زیادہ یہی کہے گا نا کہ میں نہیں لے سکتا, تو کوئی بات نہیں. اس کے لیے یہ بہت چھوٹی بات ہے, لیکن آپ کے لیے یہ بہت اہم ہے, یہ آپ کا فیوچر ہے. تو اگر آپ اس کے لیے ایک فون کال بھی نہیں کر سکتے, ایک چھوٹی سی ایفرٹ نہیں لے سکتے, تو پھر آئی تھنک کہ یو آر ناٹ ہیلپنگ یور سیلف. اوکے, تو دوسری چیز جو آپ نے اس میں کہا کہ میں نے ڈسکس کرنا ہے اسکائپ پہ, تو پروفیسر کے لیے یہ بہترین ہے کہ وہ 5 منٹ یا 10 منٹ نکالے اور آپ کے ساتھ اسکائپ یا وی چیٹ یا واٹس ایپ پہ ایک ویڈیو کال کرے. اس میں اس نے آپ کے بارے میں بہت کچھ جان لینا ہے, بجائے اس کے کہ آپ ایک ای میل کریں, پھر وہ آپ کو ایک ای میل کرے, پھر آپ اس کو ایک ای میل کریں, اور اس کے بعد ایسا ہوا ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, ایسے ہوتا ہے کہ 4-5 ای میل کے بعد وہ پروفیسر کہیں بزی ہو گیا اور اس کے بعد اس نے پھر ای میل کا رسپانس ہی نہیں دیا. تو اس طرح نہیں ہم نے کرنا, ہم نے اس کے ساتھ ٹائم فکس کرنا ہے. اب اگر اس نے ٹائم دے دیا آپ کو تو اس کا مطلب ہے بات بننے والی ہے, بات بن جائے گی.
رائٹ. اور اگر اس نے نو کہہ دیا تو کوئی بات نہیں. اور اس سے آپ بچ جائیں گے اس کے رینڈملی جو آپ ہوتا ہے کہ کسی اچھی لیب میں آپ جانا چاہتے ہیں اور وہاں نہیں جا سکے, تو اس کی بجائے آپ اپنی رائٹ لیب جو ہے اس کو چوز کر پائیں گے اور اس کی طرف جا پائیں گے. ٹھیک ہے, تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا. اب دیکھیں یہاں پر میں آپ کو کچھ ایگزامپل دیتا ہوں. کچھ جیسے میں نے میری چائنیز لیب جو ہے اس میں کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایم فل کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں, اور اس نے مجھے کچھ سی ویز بھیجی ہیں, ای میل کی ہیں کہ ہمیں. اب آپ ای میل دیکھیں ان کی. یہ پہلی ای میل ہے, اس میں دیکھیں انہوں نے لکھا ہے انڈسٹریل بایو ٹیکنالوجی. کوئی باڈی نہیں ہے, کوئی ٹیکسٹ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, سی وی اٹیچ کر کے بھیج دی, جیسے کہتے ہیں نا سی وی منہ پہ مار دی میرے. اور دوسرا بندہ جو ہے وہ یہ دیکھیں یہ لکھ رہا ہے. اس پرسن نے مجھے, میں نے ان کے نام انٹینشلی کر دیے ہیں تاکہ ان کو کسی کو ہم کرٹیسائز اسپیسیفکلی نہیں کرنا چاہتے, اس عمل کو ہم کرٹیسائز کرنا چاہتے ہیں. تو اسی طرح سے یہ ایک ای میل ہے, اس میں بھی آپ دیکھیں انہوں نے مطلب سی وی بھیج دیا, مجھے کچھ نہیں لکھا. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد یہ اسٹوڈنٹس مجھے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں سلیکٹ کیوں نہیں کیا. تو ہماری تو سی جی پی بھی ہائی تھی. سی جی پی کی طرف تو بندہ بعد میں جائے گا نا, پہلے تو آپ کے پروفیشنل ایٹیکیٹس کو دیکھ رہا ہے نا. اس کے علاوہ ایک اور مسٹیکس کچھ اسٹوڈنٹس کرتے ہیں اپنی ای میل کے اندر. وہ لکھتے ہیں کہ میں جناب فائنینشلی مجھے بڑی ضرورت ہے اس کی, اور یا وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھیں فیملی میں سب سے بڑا ہوں اور میرے فادر نہیں ہیں, یا کچھ اس طرح کے ایکسکیوزز دیتے ہیں. آئی مین ہیومینیٹیرین گراؤنڈز بلڈ کرتے ہیں اس پروفیسر سے ہیلپ لینے کے لیے. دس از ریئلی ریئلی بیڈ, دس از ریئلی نان پروفیشنل. دیکھیں آپ نے اپنی کمیونیکیشن کو بہترین, آپ کی ای میل بیسٹ ہونی چاہیے, پروفیشنلی ساؤنڈ ہونی چاہیے, آپ کا پرپوزل پروفیشنلی ساؤنڈ ہونا چاہیے. آپ نے اپنی اسٹرینتھ بیچنی ہے اس پروفیسر کو, اپنی ویکنس نہیں بیچنی. ویکنس بیچیں گے تو چیریٹی ملے گی آپ کو, اسکالرشپ نہیں مل سکتا یا اچھی جاب نہیں مل سکتی. ویکنس بیچ کے آپ چھوٹی موٹی جاب تو لے سکتے ہیں, لیڈنگ پوزیشن پر نہیں جا سکتے. لیڈنگ پوزیشن پر جانے کے لیے یو ہیو ٹو سیل یور اسٹرینتھ, اینڈ بیفور سیلنگ دیٹ یو ہیو ٹو گیٹ اٹ. اوکے, تو کمیونیکیشن از دی امپورٹنٹ فرسٹ کمپوننٹ. یاد بات یہاں سے شروع ہوگی. تو وی ہیو ٹو, یو مسٹ اسٹرینتھن یور کمیونیکیشن ٹو کنوے یور میسج, یور تھاٹس, یور اوپینین افیکٹولی. Before getting a scholarship, after getting a scholarship, you need to write research papers, you have to make presentations in the research conferences, or you are going to present posters. And when you get to the job, you have to effectively communicate in the interview, and then you become a teacher. You must effectively communicate your lecture, the scientific content of your lecture, to make everybody کلیئر کہ وہ کیا اس میں آپ بتانا چاہتے ہیں. اینڈ دین یو رائٹ ریسرچ پرپوزلس ٹو دی فنڈنگ ایجنسیز. اس وقت بھی آپ افیکٹو ہونے چاہیے. ان کسی جگہوں پر بھی آپ موجود نہیں ہوتے ہیں خود بتانے کے لیے. جب پیپر بھیجا جاتا ہے کانفرنس میں یا کسی جرنل میں, یا پرپوزل بھیجا جاتا ہے کسی فنڈنگ ایجنسی کو, وہ آپ کا پرپوزل نے سب کچھ کنوے کرنا ہوتا ہے. سو دس دا کی ٹوورڈس پروفیشنل سکسیس از دی effective communication. You must learn how to communicate effectively. Thank you very much. Best wishes. Stay happy and keep spreading happiness.